बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइडर मैन और मैं हूं उज़ैर आलम। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने 6 जून को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया था, और इस वजह से कि ये रियासत के अमन को ख़राब कर रहे हैं। जबकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ ये है कि तो हम अपनी बेसिक डिमांड किस से मांगे। अगर हुकूमत से हम डिमांड ना करें, हम एहतजाज ना करें, तो हमारी जो बेसिक डिमांड्स हैं वो कौन पूरा करेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है वफाक का, वो कहते हैं कि 38 मुतालबात थे। 38 में से जो 25 मुतालबात हैं तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। बाकी के जो मुतालबात हैं उन पर काम जारी है। लेकिन 12 नशिस्तें जो मुहाजिरीन की हैं, जिनमें 6 नशिस्तें जम्मू के मुहाजिरीन की हैं, और जो 6 नशिस्तें हैं वो वादी कश्मीर के मुहाजिरीन जो 1947 और 1965 को हिजरत कर कर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वहाँ पर बसे, तो उनकी जो सीट्स हैं उस मामले पर जो है इन्होंने एहतजाज की कॉल दी कि ये सीट्स ख़त्म होनी चाहिए। जबकि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सदारती रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर में दायर किया। राजा सईद अकरम के रिमार्क्स ये थे कि इस जो 12 नशिस्तें हैं इनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, बग़ैर आइनी तरमीम के इसका हल कोई भी नज़र नहीं आ रहा। आइनी तरमीम होगी उसके बाद ही ये नशिस्तें जो हैं इसको कम किया जा सकता है। और अभी तक की जो सूरत हाल है, एहतजाज हो रहे हैं और जो काफ़िले हैं वो मुज़फ़्फ़राबाद इकट्ठे होंगे, और मुज़फ़्फ़राबाद वहाँ पर भरपूर उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। और तकरीबन 14,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं उनको वफाक से डिमांड किया आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने। और इस वक्त जो है कलअदम करार देने के बाद वहाँ सूरत हाल ये है कि हर तरफ लोगों का एक ही नारा है कि हमें हमारी बेसिक डिमांड दी जाए। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सत्तार खान साहब। इनसे जानते हैं कि सर मुझे बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम अगर इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा किया जाए, तो क्या ये गलत है? यार देखो, एक बात होती है, जैसे सियासी जमातें होती हैं ना, सियासी जमातों को अच्छा खासा मिच्योर होना चाहिए। पूरी दुनिया में जहाँ सियासत होती है, डेमोक्रेसी जाती है, आगे जाती है और हमेशा के लिए उसका इम्पैक्ट आता है, लोगों को कायल करती है। तो वो सियासी जमातें होती हैं, सियासतदान होते हैं, जिनका एक स्टाइल होता है। सियासतदान और सियासी जमातें अगर गली महलों में जो बच्चे खेल रहे होते हैं, जैसे हम खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे गली महलों में, तो हम लड़ पड़ते थे क्योंकि हम सियासतदान नहीं थे, हम पूरे सियासी जमातें नहीं थी। हमारी लड़ाई होती थी, वो अलग बात है कि बाद में हमारी सुलह रहती थी, हम आपस में बैठे कर रहे होते। सियासतदान पूरी दुनिया में उसे कहा जाता है कि डिमांड वो करे। सियासी जमातें डिमांड करती हैं, लेकिन उनको देखना चाहिए कि उनकी डिमांड में वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उस वक़्त की जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है उसके लिए मसला पड़ सकता है, जो नहीं मान सकती। मैं तुमसे वो डिमांड करूँगा जो मुझे पता है कि उज़ैर कबूल कर लेगा या गुंजाइश पैदा करेगा। उज़ैर मान नहीं रहा लेकिन अल्टीमेटली मान जाएगा। लेकिन मैं वो डिमांड ही क्यों करूँ कि जो मुझे पता है कि उज़ैर आखिरी वक़्त तक नहीं मानेगा। उसके बाद अगर मैं शोर मचा दूँ कि जी मेरी तो सुनता नहीं गा, तो ये बाद में मेरी वज़न नहीं होगा। हमेशा ये होता है कि सियासतदान और सियासी जमातें मैच्योर होती हैं तो उसकी फॉलोइंग मैच्योर होती है, उसका सपोर्टर मैच्योर होता है। उसे पता होता है कि यार हमने काम की बात क्या है, जो वाकई डिमांड हो, दुनिया में मानी जाए कि ये वाकई डिमांड है, इसको पूरा होना चाहिए। मुख्तलिफ अगर ममालिक का आप देखें तो वहाँ सियासी जमातें होती हैं जो अपोजिशन में होती हैं, उनकी भी डिमांड आ रही होती है। अब जैसे इंडिया है, इंडिया में कांग्रेस काफ़ी देर चुप रहती है। बड़ी हैरत की बात नहीं, अपोजिशन में है। वन ऑफ द लीडिंग अपोजिशन पार्टी इन इंडिया वो कांग्रेस है। कांग्रेस कई दफ़ा होता है कि काफ़ी दिन हो जाते हैं, काफ़ी हफ्ते गुजर जाते हैं, काफ़ी अरसा गुजर जाता है, वो बोलती नहीं है। क्यों? उसे भी पता है कि इंडिया के लोग सियासी तौर पर गो कि अब इंडिया के लोग सियासी तौर पर उस तरह के मेच्योर नहीं है जिस तरह से आज से 10-12 साल 15 साल पहले थे। ये तजुर्बा मेरा कहता है। उस वक्त इंडियन पॉलिटिक्स भी मेच्योरिटी आज की पॉलिटिक्स की निस्बत मेच्योर थी, सियासतदान भी मेच्योर थे और सियासी जमातें भी मेच्योर थी इंडिया की। अब सियासी जमातें इंडिया में भी, उनका भी हाल तकरीबन करीब करीब आता जा रहा है पाकिस्तानी स्टाइल में। तो हमने डिमांड वो करनी है जिसकी इंटरनेशनल लेवल पे ना, बैनुल अक़वामी सतह पे
جس کو پذیرائی ملے. سر آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جو کہ اپنی مدت پوری کر چکی ہے، اور 27 جولائی کو باقاعدہ جو الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ الیکشن 27 جولائی کو ہوں گے. آزاد کشمیر کی اسمبلی کی ٹوٹل سر 53 نشستیں، 53 نشستوں میں سے جو 33 نشستیں ہیں وہ آزاد کشمیر کے اندر سے لوگ الیکٹ کر ہو کے آتے ہیں مختلف جگہ سے، لیکن دوسری طرف جو 12 نشستیں ہیں اور وہ لوگ پاکستان کے مختلف جو شہر ہیں وہاں پر آباد ہوئے تھے، اور وہاں سے لوگ ووٹ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کا نمائندہ ہوتا ہے. کوئی لاہور میں ہے، کوئی راول پنڈی میں ہے، کوئی پشاور میں ہے، کوئی کراچی میں ہے. تو آزاد کشمیر کی جو کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ اس معاملے پر بالکل کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ جو 12 سیٹس ہیں ان پر بالکل کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، ان کو ختم کرنے کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ڈیل وہ نہیں مان رہے. اس سے پہلے حکومت آزاد کشمیر نے انہیں کہا کہ ہم اس کیس کو سپریم کورٹ میں لے کے جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے، اور یہ بھی مطالبہ رکھا تھا کہ ہم ان سیٹس کو کم کر دیتے ہیں. لیکن انہوں نے ان مطالبات کو بالکل نہیں مانا، اور ابھی مین جو مسئلہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے وہ ان 12 نشستوں کا ہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو پاکستان کی وفاق کی حکومت ہے اور جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے ان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے ان کے تقریباً 25 جو مطالبات ہیں ان پر کام کر لیا ہے، باقی مطالبات پر بھی کام جاری ہے. لیکن یہ جو 2-3 مطالبات تھے جن میں یہ 12 نشستوں کا مطالبہ تھا، اس پر جو ہے پراپر ایک بینچ بیٹھے گا، اس پہ آئینی ترمیم ہوگی، ایک پروسیس ہے، تو اس کے بعد ہی اس کا کوئی حل ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وہاں کے لوگ ہیں جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو، ان کو صبر نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اب سمپل یہ بتاؤ کہ آزاد کشمیر کی جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں یعنی جو اپوزیشن میں ہیں ان کا رویہ کیا ہے؟ ان کا رویہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اگینسٹ ہے، ان کا رویہ پارٹی یعنی کا. کہ اپوزیشن جماعتیں جو جی ہیں آزاد کشمیر کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، ایک وقت ہوتا ہے کہ ایک کافی عرصے سے جماعت اسلامی کو پاکستان میں جانا جاتا ہے، نون ہے. ایک ہوتا ہے اچانک کوئی نئی جماعت آتی ہے اور اس کا ڈنکا بجنا شروع ہوتا ہے. اب مجھے بتاؤ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کیا، جیسے میں نے جماعت اسلامی کی مثال دی کہ 1947 سیٹیں کم ہوتی ہیں لیکن وہ نون پارٹی، ہر ایک کو پتہ ہے جماعت اسلامی نام کی کوئی جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے جو اپوزیشن میں آتی ہے، باقاعدہ اس کا سگنیفیکنٹ اس کی ویزیبلٹی رہتی ہے. لیکن ایک اچانک نئی جماعت آتی ہے جو ہو سکتا ہے وقتی طور پہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کر سکے. تو جوائنٹ ایکشن جو کمیٹی ہے اس کا پبلک میں پذیرائی ہے آزاد کشمیر میں؟ سر، اگر پبلک میں پذیرائی کی بات کی جائے تو سڑکوں پر جو لوگ نکلتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اس سے تو یہ بات سمجھ میں لگتی ہے کہ یعنی کہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. انہوں نے گین کیا ہے. سر یہ یعنی ان کی تاریخ اس طرح سے ہے اس کمیٹی کی، یہ جو آزاد کشمیر کے تاجر برادری تھے ان کی انجمن تاجران کے نام سے ایک تنظیم تھی، اور اس کے بعد جب وہ پورے آزاد کشمیر سے وہ لوگ بیٹھتے تھے، گپ شپ کرتے تھے، تو انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور بنایا اس کو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، جس کو ابھی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اور اس کے بعد مختلف انہوں نے اجلاس بلائے، جلسے کیے. جلسے کرنے کے بعد جو اوورسیز کشمیری ہیں ان کی سپورٹ ان کو حاصل ہے، کیونکہ ابھی بھی اوورسیز کشمیری جو ہیں پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں احتجاج کر رہے ہیں، کینیڈا میں احتجاج کر رہے ہیں. اس کے بعد ان کو پذیرائی ملتی ہے اور یہ بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، اور ایک دم سے پتہ بھی نہیں چلتا، اور ایک دم سے ایک اتنا بڑا کراؤڈ جو ہے 29 ستمبر 2025 کو مظفر آباد میں اکٹھا ہوتا ہے کہ سارے لوگ دیکھنے والے حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر ان کے پاس اتنی تعداد میں لوگ کہاں سے آئے اور ان کو اتنی سپورٹ کہاں سے ملی. اچھا، یہ آزاد کشمیر کے بارے میں بہتر جانتے ہو گے، لیکن آزاد کشمیری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے میرپور کا کہ لندن میں جو ہمارے پاکستانی رہتے ہیں نا اوورسیز، جی ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے نا کشمیریوں کی. تو اوورسیز جو کشمیری ہے اگر وہ اس کے ساتھ ہے تو وہ تو انٹرنیشنلی اسے زیادہ آگے لے کے جا سکتا ہے. جیسے آپ نے کہا لندن میں مظاہرے ہو رہے ہیں، کینیڈا میں، وجہ کیا ہے کہ وہ کشمیری وہاں پہ رہتا ہے بڑے عرصے سے. کشمیری جو ہے وہ آزاد کشمیر کا جو کشمیری ہے وہ لندن کا مجھے پتا ہے، میں نے ایک وقت میں اس پہ کام کیا تھا کہ پرپورشنیٹلی کس کی تعداد سب سے زیادہ ہے. تو پرپورشنیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جی یہ
میرپور ہے، یہ آزاد کشمیر ہے، اتنے لوگوں کی آبادی ہے، اس میں سے کتنے لوگ لندن میں سیٹل ہو چکے ہیں. سر برطانوی لاہور کے، پاکستان کراچی کے، یہ وہ ہم اس طرح کرتے ہیں، اس کو پروپورشنیٹلی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں پرسنٹیج جو نکلتی ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے. 100 لوگ ہیں، 100 میں سے 10 بندے رہ رہے ہیں، بندے تو صرف 100 ہیں، یہ 10% بنتا ہے. ایک جگہ پہ 10 لاکھ ہیں، ان کے 50,000 بندے ہیں، تو 100 میں سے جو 10 بندے رہتے ہیں نا وہ پرسنٹیج وائز زیادہ پرسنٹیج ان کی بنتی ہے، بجائے اس کے کہ 10 لاکھ میں سے 50,000 بندہ رہ رہا ہو. تو اس حساب سے میرپور کا اور آزاد کشمیر کی پرپورشنیٹلی زیادہ لوگ رہتے ہیں لندن میں. اور ابھی یہ آپ کو پتہ ہے کہ 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا، کشمیر گرا تھا، بالکل شہر کو دیکھا جائے تو کشمیر کے شہر زیادہ متاثر ہوئے تھے. وجہ کیا تھی؟ اس میں ایک وجہ نکلی کہ وہاں پہ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے تھے، عالی شان گھر پہاڑوں کے اوپر. اسٹرکچرل اور آرکیٹیکٹ میں ڈیفیکٹ تھا جس کی وجہ سے وہ گھر گرے تھے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے ان کے پاس پیسہ ہے، جو باہر جاتے ہیں وہاں سے جو پیسہ آتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اب وہ جو امپیکٹ ہے نا، وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو تم بتا رہے ہو کہ پہلے یہ تاجر برادری تھی، تاجر برادری کے اس حوالے سے نا بہت کم مثالیں دنیا میں ملتی ہیں کہ تاجر برادری الٹیمیٹلی پھر وہ ایک سیاسی رنگ میں سامنے آتی ہے. اس سیاسی رنگ میں سامنے آتی ہے جس سے باقی سیاسی جماعتیں متاثر ہو رہی ہوتی ہیں. ان کا کام ہی سیاست ہے. تاجروں کا کام سیاست نہیں ہوتا، سپورٹنگ ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے. کہ ایک وقت میں تھا نا کہ نون لیگ جو ہے نا وہ تاجر برادری نون لیگ کے ساتھ ہے، یہ ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ تاجر برادری خود ایک سیاسی رنگ بن کے سیاست کی شکل میں سامنے آ جائے. تو آزاد کشمیر میں یہ ہوا کہ تاجر برادری ایک سیاست کی شکل میں سامنے آئی. لیکن سیاست کی شکل میں سامنے آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، اگر آپ کی آواز میں زیادہ بندہ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے انٹینشن دیکھنی چاہیے کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے. کہ آپ دیکھتے ہیں میرے پاس اسٹرینتھ بڑی آ گئی، ہوں تو میں کچھ بھی کرا لاؤں. یہ سیاست میں جو سیاست کو جانتے ہیں، جو سیاست کو پروبیبلٹی اور پاسبلٹی کا نام دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں سیاست میں یہ نہیں ہوتا. انڈیا میں جب مہاتما گاندھی تھے، جب کانگریس دی، تو کوئی دوسری سیاسی جماعت نہیں تھی. کانگریس نے کبھی وہ حرکت نہیں کی تھی جسے کہتے ہیں نا کہ آپ اوور ڈوئنگ کر جائیں. برطانوی راج تھا، اس کے خلاف موومنٹ چلاتے تھے، لیکن وہ موومنٹ بھی اس میں یہ ہوتا تھا کہ کئی دفعہ جو برطانوی راج تھا، جس کو گورا آپ کہتے ہیں، یہ گورے یہاں پہ حکومت کرتے تھے، گوروں نے زیادتی کر دی ہوگی. کانگریس نے اس طرح سے زیادتی سیاسی طور پہ نہیں کی تھی. ان کی الٹیمیٹلی کامیاب ہو گئی. ادھر مسلم لیگ بھی بیچ میں شامل ہو گئی. یہ کامیاب کیوں ہوئے تھے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو مسلم لیگ ایک جماعت تھی، ایک ہی جماعت تھی، دوسری جماعت تو نہ ہونے کے برابر ہو گئی. یہ کامیاب کیوں ہوئے تھے؟ انہوں نے اوور ڈوئنگ نہیں کی تھی کہ پورے ملک میں ایک جماعت ہے. پاکستان میں ایک ہی مسلم لیگ ہوتی تھی قائزم کی. انڈیا میں مہاتما گاندھی اور نہرو کی ایک تھی کانگریس. انہوں نے اوور ڈوئنگ نہیں کی تھی. اگر اوور ڈوئنگ کرتے تو انڈیا پاکستان نہیں بن سکتا تھا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس سپورٹ ہے. مطلب پاکستان بننے سے، پاکستان انڈیا بننے سے پہلے کانگریس کی سپورٹ پورا انڈیا کانگریس کے ساتھ تھا، پاکستان پورے کا پورا مسلم لیگ کے ساتھ تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پھر اوور ڈوئنگ کرنی. حالانکہ اس وقت میں گورے راج کر رہے تھے، یہاں پر گوروں کی حکومت تھی، گورے انویڈرز تھے. اب یہاں پہ آزاد کشمیر میں کوئی حکومت میں ہو اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن انویڈر نہیں ہے. آپ نے وہ سٹائل رکھنا ہے جس میں آپ کو اپریشیٹ کیا جائے، آپ کی پذیرائی ملے. کسی فورم پہ، پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کہے کہ ہاں یار ان کی بات میں وزن ہے. لیکن اگر آپ اوور ڈوئنگ کریں گے تو بندہ کہے گا یار یہ تو لوگوں کو بہکانے والی بات ہے نا. سر ان کا جو ابھی مین موقف یہ ہے 12 سیٹ سے ریلیٹڈ کہ یہ جو 12 نشستیں ہیں ان کو ختم اس لیے کیا جائے کہ آزاد کشمیر کا ایک بڑا سرمایہ جو ہے ان کو دیا جاتا ہے، پیسے کی مد میں، فنڈ کی مد میں دیا جاتا ہے. تو یہ آزاد کشمیر حکومت جو ہے بچائے اور ان پیسوں کو کسی اور جگہ پہ لگائے. اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 12 سیٹس ہیں یہ حکومت بنانے میں اور گرانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. بات یہ بھی ٹھیک ہوگی، بات یہ بھی ٹھیک ہوگی، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر میں رہنے والا جو ہے، مستقل بنیادوں پہ رہنے والا، اس کی کیا سوچ ہے کہ یہ جو کشمیری ہے جو ہجرت کر کے آیا تھا
لیکن وہ مستقل بنیادوں پہ کشمیر میں ہی رہا، وہ پاکستان کے مختلف حصوں میں جا کے بس گیا، ہے تو کشمیری نا، اوریجنلی اوریجنیٹ تو کرتا ہے نا، جسے کہتا ہے نا کہ آپ کون ہیں، میں کشمیری ہوں، وہ پاکستانی نہیں کہتا۔ ایک بات آپ نے کبھی غور کیا اپنے بارے میں، آپ بھی کشمیری ہیں جی، وہ پہلی بات کرے گا میں کشمیری ہوں، اور میں کہتا ہوں غلط نہیں کہہ رہا، اس کا رائٹ ہے، کیونکہ پہلے دن سے کشمیری ہیں۔ کشمیری تو اس وقت کے تھے جب پاکستان بھی نہیں بنا تھا، انڈیا بھی نہیں بنا تھا۔ کشمیر کی ہسٹری انڈیا پاکستان جو آج کا آپ کو انڈیا پاکستان نظر آ رہا ہے اس سے پہلے کی ہے۔ وہ کشمیری پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو۔ ہم نے تو پاکستانی اس وقت کہا جب پاکستان بن گیا، انڈین نے اپنے آپ کو انڈین اس وقت کہا ہندوستان کا جب ہندوستان بن گیا۔ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کی۔ ستار خان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، جو کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کا موقف یہ ہے کہ یہ 1947 میں 1965 میں جو لوگ کشمیر سے ہجرت کر کے آئے ہیں اور اب یہاں پاکستان میں سیٹل ہو چکے ہیں، اب ان کو جو ہے کیسے سیٹس دی جاتی ہیں، ان کو کیسے مہاجر کیا جاتا ہے، جبکہ کہا جاتا ہے مہاجر جبکہ یہ یہاں پر سیٹل ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ زیادہ بہتر جانتے ہو گے آزاد کشمیر میں جو رہنے والا ہے اس کی تعداد، اور یہ جو کشمیری ہیں جو ہیں کشمیری لیکن پاکستان کے مختلف حصوں میں بسے ہوئے ہیں، ان کی تعداد اچھی خاصی ہے یا مناسب سر نہیں ہے؟ ڈیوائڈ ہے، جو جموں سے ہجرت کر کے آئے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں، ان کی تعداد تقریباً جو تازہ ترین رپورٹ ہے 4 لاکھ بتائی جاتی ہے، اور جو وادی کشمیر یعنی کہ ویلی کشمیر سے، سری نگر سے، کپواڑہ سے ہجرت کر کے پاکستان کے مختلف علاقوں میں سیٹلڈ ہیں، ان کی تعداد صرف 33,000 بتائی جا رہی ہے۔ اچھا یہ دیکھو نا، 4 لاکھ تو مناسب تعداد ہے، 4 لاکھ ایک مناسب تعداد۔ ویسے آزاد کشمیر کی کیا آبادی کیا ہے آزاد کشمیر؟ سر 45 لاکھ کے قریب ہے تقریباً۔ 45 لاکھ میں سے یہ 4 لاکھ ہے تو یہ تو سگنیفیکنٹ ہے، ان کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ ہاں 33,000 کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مختصر سی تعداد ہے تعداد کے حساب سے نا۔ تو اب یہ ہے کہ کیا وسائل جو 45 لاکھ لوگ ہیں آزاد کشمیر، ان پہ جو وسائل کا استعمال ہے حکومت کی طرف سے اس میں، اور یہ جو 4,33,000 ہیں ان پہ جو وسائل استعمال کرتی ہے آزاد کشمیر کی حکومت، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ سر جو ایم ایل ایز ہیں 12 سیٹوں پر جو آتے ہیں، ان کو ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ تو نہیں پتہ، لیکن 3.5 کروڑ روپیہ، میں ریسنٹلی ایک اسپیچ سن رہا تھا ایم ایل اے کی، بڑے مشہور ہیں وہاں کے جو اس سیٹ پر الیکشن لڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 3.5 کروڑ روپیہ دیا جاتا ہے، فنڈ کی مد میں دیا جاتا ہے، اور جبکہ جو آزاد کشمیر کا ایم ایل اے ہے اسے اربوں میں پیسے دیے جاتے ہیں۔ تو یار پھر یہ تو ریورس میں بات چلے گی نا، یہ تو پھر ان کا گلہ بننا چاہیے جس کی سیٹیں ختم کر رہی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی، پھر ان کی طرف سے گلہ آنا چاہیے کہ یار آپ کس چیز کا شور مچا رہے ہو، سامنے 3 کروڑ روپے ملتا ہے، 3.5 کروڑ روپے ملتا ہے، جبکہ اتھوں کا جڑا ایم ایل اے ہے اس کو اربوں روپے ملتا ہے۔ یہ تو دونوں ایسے لگتا ہے جیسے آپ ایک نئی چیز، اب میں انٹریگ نہیں کر رہا لیکن ایک ڈیبیٹ ٹریگر کر سکتی ہے۔ وہ ڈیبیٹ کیا ٹریگر کر سکتی ہے کہ جیسے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان بنے تھے جب پاکستان آزاد ہوا تھا 1947 میں، تو کیا کشمیر میں یہ صورتحال بن جائے گی کہ مشرقی کشمیر اور مغربی کشمیر، مغربی کشمیر وہ ہوگا جس میں اس وقت کشمیر کے لوگ رہتے ہیں، تو مشرقی کشمیر وہ ہوگا جو ہجرت کر کے آگے آزاد کشمیر تو میں تو نہیں رہے ادھر رہ گئے، تو کیا یہ صورتحال بنے گی کہ یہ آپ کا کشمیری ہے ہمارا کشمیر؟ یہ آپ کا ہمارا کشمیر آ گیا، کشمیر کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا، ایک انڈیا قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایک ہمارے پاس ہے، تو مزید یہ تو مزید ڈیوائیڈ آئے گی اگر آپ نے اس پیٹرن پہ یہ کشمیر سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ جو کشمیری یہاں پہ رہ رہا ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ جو ہجرت کر کے آیا وہ ٹھیک نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے آپ فردر یہ جو آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان کا حصہ ہے، اس میں بھی ڈیوائیڈ آ جائے گی۔ سر جو کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا موقف یہ بھی ہے کہ جو ریفیوجیز 1989 میں اور 1990 میں ہجرت کر کے آئے تھے، جنہیں ابھی بھی ریفیوجیز کا ٹائٹل ہے، انہیں مہاجرین مقیم پاکستان کا نہیں کہا جاتا، انہیں مہاجرین جموں کشمیر کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ان کو نمائندگی دی جائے، اسمبلی کی سیٹس جو ہیں ان کو دی جائیں جو 89 میں ہجرت کر کے آئے ہیں ایک بڑی تعداد میں۔
یہ وجہ کیا بنی کہ 1947 آنورڈ اور 65 کے درمیان جو آئے ان کو وہ نمائندگی دینے کے حق میں نہیں ہے، لیکن 1988 کے بعد جو آئے ان کو نمائندگی دینے کے حق میں ہے. یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ سر یہ ہے کہ 1947 اور 1965 کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا موقف یہ ہے کہ وہ تو سیٹلڈ ہو چکے ہیں، مطلب یہ جو 88 کے بعد آئے یہ سیٹل نہیں ہوئے، یہ ابھی تک ان کو مہاجر کا ٹائٹل ہے. اور آپ اب کبھی کشمیر کا وزٹ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے. یار یہ ویسے یہ جو فیصل راٹھور ہے نا پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے، اس کا میرا ایک وقت میں نا آج سے 10-15 سال پہلے بیٹھ کے رہی ہیں میری اسلام آباد میں، وہ 10-15 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، کافی رہی ہیں، ریگولر رہتی تھی. تو اس کے بعد پھر رابطے میں نہیں رہا. بندہ تو مناسب لگا مجھے ایک پرائیویٹ گیدرنگ میں، جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ پولیٹیشین ہمارا یہ ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیشین آپ کو وہ کلک کرے گا جو ریزنیبل حد تک آپ کے ساتھ رویہ رکھتا ہے. ریزنیبل جیسے کہتے ہیں نا، کوئی اوچھا پن نہیں گا، کوئی چھچور پن نہیں گا. ہمارے پولیٹیشین میں ایسے ہیں پولیٹیشین جو اس چیزوں پہ چلے آتے ہیں. فیصل راٹھور اس طرح کا نہیں ہے کہ مجھے وہ ریزنیبل، اب وہ سیاسی میدان میں کتنا ریزنیبل ہے مجھے اس کا نہیں پتہ. میں تو پرسنل لیول پہ بات کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ایکسپیرینس ہوا. اگر مجھے کئی ایسے لوگ ہیں جن کا میرا ذاتی قسم کا کوئی ایکسپیرینس نہیں، میں ان کے پاس ذاتی حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتا. مثلا نواز شریف ہے، میری ذاتی اس کے ساتھ کوئی نہیں، آج تک گیدرنگ نہیں رہی. زرداری کے ساتھ میری ذاتی گیدرنگ نہیں رہی. عمران خان کے ساتھ میری ذاتی گیدرنگ نہیں رہی. ذاتی طور پہ میں کم بات کر سکتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں کیونکہ میرا ذاتی طور پہ ایکسپیرینس نہیں ہوا. سیاسی طور پہ میں بات کر سکتا ہوں کہ سیاسی حوالے سے ان کی پہچان کیا بنتی ہے، نواز شریف کی، زرداری کی، عمران خان کی. فیصل راٹھور کی ریورس میں ہے کہ ذاتی طور پہ چونکہ میری اس کے ساتھ بڑی رہی ہے تو وہ میں جانتا ہوں کہ اس میں تو وہ بڑا ریزنیبل تھا. اب سیاسی میدان میں وہ کیسا ہے مجھے اس کا نہیں پتا. سر جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں، مسلسل وہ انٹرویوز دے رہے ہیں مختلف چینلز کو، ان میں انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ٹیبل ٹاک کریں. تو جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر آپ مذاکرات کے لیے تیار ہیں تو ایک کالعدم جماعت کے ساتھ آپ کیوں مذاکرات کریں گے، آگے سے ان کا جواب تھا کہ ہم جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان سے بھی تو مذاکرات کرتے ہیں، اور جو دیگر جماعتیں جن پر پابندی لگائی جاتی ہے ان سے تو مذاکرات کرتے ہیں. اس میں کیا حرج ہے؟ بات میں وزن یہ اس لیے ہے کہ 2013 میں جب نواز شریف تیسری مرتبہ 2013 میں بنا تھا نا، اس سے پہلے دو مرتبہ پرائم منسٹر بنا تھا. تو 2013 میں جب یہ پرائم منسٹر بنا تیسری مرتبہ نواز شریف، اس وقت یہ جو بات آپ نے کی نا فیصل راٹھور کے حوالے سے، اس وقت کی پاورز دیٹ بھی اور نواز شریف کے درمیان جو رفٹ آئی تھی وہ تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کی وجہ سے آئی تھی. پاور دیٹ بھی چاہتی تھی کہ طالبان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرنے. نواز شریف چاہتا تھا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے جب وہ قیادت میں آتی ہے تو اسے کئی دفعہ یہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اب بھی جو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ہوا، وہ پاکستان تو کافی حد تک 2021 کے بعد جب سے ان کی واپسی شروع ہوئی، ان کی حکومت بنی، تو پاکستان تو اپنی جگہ پہ کوشش کرتا رہا، لیکن تحریک طالبان کا رویہ بدل چکا ہوا تھا. اب وہ پاکستان کا دوست نہیں رہا تھا، یا پاکستان کے لیے اس کی کوئی ہمدردی نہیں رہی تھی. ٹھیک ہے، وہ سیدھا ہو گیا پاکستان کے ساتھ، تو پھر الٹیمیٹلی پاکستان کو بھی سیدھا ہونا پڑا. تو یہ بات ہوتی، کئی دفعہ وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے پڑ جاتے ہیں جن کو آپ کالعدم قرار دیتے ہیں، جن کے حوالے سے آپ کی باتیں آتی ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، امریکہ، پاکستان کو چھوڑو پرے، امریکہ دنیا کا ایک اکلوتی سپر پاور ہے اس وقت، سمجھی جاتی ہے. ایک زمانہ تھا 2 سپر پاور تھی، ایک روس تھا، ایک امریکہ تھا. جب گورباچوف آیا، جب روس ٹوٹنا شروع ہوا، تو اس کے بعد پھر ایک ہی سپر پاور رہ گئی، وہ امریکہ. امریکہ مذاکرات کن کے ساتھ کرتا رہا، کتنا لمبے عرصے کے لیے امریکہ نے مذاکرات کیے، یہی طالبان کے ساتھ جو آج حکومت میں ہے افغانستان میں. دوحہ قطر میں کن کے ساتھ مذاکرات کرتا تھا؟ امریکہ کرتا تھا، جو امریکن سپانسرڈ حکومت تھی افغانستان میں. امریکہ جیسا ملک طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا. امریکہ سمجھ گیا تھا کہ میں جو ہی نکلوں گا، اپنی فوجیں نکالوں گا، اتحادی نکلیں گے، تو یہ جو ہماری سپانسرڈ حکومت ہے
اشرف غنی کی اس وقت حکومت تھی، انہیں پتہ تھا کہ ایک دن نہیں کھڑے ہو سکتے طالبان کے سامنے. انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوئے تو طالبان آ کے ودن اے ویک، ہارڈلی ودن اے ویک پورا افغانستان طالبان کے کنٹرول میں تھا. اشرف غنی بھاگ چکا ہوا تھا، وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ قلعدم کے ساتھ بھی آپ مذاکرات کر سکتے ہو. جو امریکہ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ نے افغانستان کے طالبان کے ساتھ مذاکرات دوحہ قطر میں شروع کیے اور کتنا عرصہ چلتے رہے. اس کے بعد امریکہ نکلتا ہے تو طالبان حکومت بنا لیتے ہیں. تو امریکہ جیسا ملک اگر قلعدم کے ساتھ کرتا ہے یہ، جس پہ امریکہ ایک زمانے میں 9/11 جب ہوا تھا تو پہلا الزام کیا ہوا تھا کہ القاعدہ کو اور اسامہ بن لادن کو پناہ کس نے دی ہوئی ہے؟ طالبان نے دی ہوئی ہے. طالبان کی وجہ سے اسامہ بن لادن اور القاعدہ اس پوزیشن میں پہنچا کہ 9/11 ہو گیا. جب امریکہ یہ کر سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ تو سر کیا جو کشمیر ہے اس کا وکیل ہے پاکستان جو اس کا کیس لڑ رہا ہے؟ کشمیری اپنا کیس خود بہتر لڑ سکتا ہے اگر اپنے میں دراڑیں ختم کر دے. پوری دنیا میں یہ ہوا کہ انڈیا جب گورا یہاں پہ تھا تو کیا تھا؟ پہلے یہ کانسیپٹ نہیں تھا. پہلے یہ تھا کہ گورے کو کرو. گورے کو گورے سے مراد ہے، امریکی کو گورا نہیں کہتے ہم، برطانوی کو گورا کہتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھنا، کئی دفعہ امریکیوں کو بھی ہم گورا کہتے ہیں. گورے کی ٹرم جو ہے نا وہ برطانیہ کے ساتھ اٹیچ ہے. تو گورے کا یہ ہوا اگر گورے کو ورلڈ وار نہ پڑتی تو پاکستان انڈیا آزاد نہ ہوتا. اس کو جنگ پڑی ورلڈ وار، اس میں انڈین ملٹری آرمی تھی یار، لاکھوں کی تعداد میں انڈین ملٹری آرمی جو کہ حصہ تھی برطانوی فوج کا، جو ایک محاذ پہ نہیں، وہ اٹلی میں بھی لڑی ہے، جاپان میں بھی لڑی ہے، برما میں بھی لڑی ہے. اور واقعی ان کا جو کمانڈر ان چیف تھا اس نے کہا کہ اگر انڈین ملٹری آرمی نہ ہوتی، جو فتوحات ہمیں ورلڈ وار میں ملی ہیں اس میں مشکل پیش آئی تھی. تو انڈین آرمی جو تھی اس میں مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے. تو یہ ان کے ساتھ لڑ کے اب وہ وجہ بنتی ہے کہ جہاں آپ آزادی کی طرف جاتے ہو، آزادی آپ کو نظر آ رہی ہوتی. تو پاکستان انڈیا کو جو آزادی ملی تھی، ورلڈ وار نہ ہوتی، ہٹلر نہ ہوتا تو میرے خیال میں مشکل پڑ سکتی تھی. سر ورلڈ وار 1 ہوئی، ورلڈ وار 2 ہوئی، اینڈ پہ مذاکرات، جو مذاکرات کا میز جسے کہا جاتا ہے، اسی پر آ کر یہ سب لوگ بیٹھتے ہیں اور سارے معاملات طے ہوتے ہیں. یار تم دیکھو، ایک بات ذہن میں رکھو، سیاسی طور پر جو جماعتیں، اب سبھاش چندر بوس ہیں نیتا انڈیا میں، ٹائٹل صرف ایک بندے کو ملا، سبھاش چندر بوس کو. سبھاش چندر بوس جیپنیز آرمی کے ساتھ مل کے برطانیہ کی آرمی کے ساتھ لڑتا رہا. لیکن آج کے دن میں بات کرتا ہوں، سبھاش چندر بوس کی باقاعدہ احترام کے ساتھ نام لیا جاتا ہے انڈیا میں. حالانکہ وہ بالکل ڈفرینٹ کام کر رہا تھا، لیکن کیا تھا، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو فوکس تھا، بیک آف دی مائنڈ تھا، اس کے بھی سبھاش چندر بوس کے بھی آزادی تھی کہ ہم نے گوروں سے آزادی لینی. اس نے ایک اپنا طریقہ پکڑا، کانگریس نے ایک اپنا طریقہ پکڑا، مہاتما گاندھی نے اپنا پکڑا، نہرو نے اپنا پکڑا. لیکن دونوں کا جو الٹیمیٹ جو ٹارگٹ تھا وہ آزادی تھی. آپ نے دیکھا نا، آج بھی سبھاش چندر بوس کے بارے میں وہ باتیں نہیں ہوتی. وہ تو خوش قسمت ملک ہے انڈیا، ہم سے زیادہ خوش قسمت ملک ہے کہ وہاں اختلاف رکھنے کے باوجود احترام کیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں تو احترام نام کی چیز ہی ختم ہو گئی. اگر میری مخالفت آپ کے ساتھ سیاسی طور میں مخالفت ہے تو احترام تو ختم ہو گیا. تو سر کیا اس پر حکومت آزاد کشمیر نے جلدی نہیں کر دی؟ کیونکہ 9 جون کی قلعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال تھی، گھبرا گئی ہوگی میرے خیال میں، آزاد کشمیر کی حکومت گھبرا گئی ہوگی. اگر آپ بتاتے ہو نا کہ سڑکوں پہ ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں تو آزاد کشمیر کی حکومت گھبرا گئی ہوگی. ایک آبویس بات ہے نا کہ آپ کی حکومت ہو، آپ ہی کے خلاف آپ ہی کے لوگ سڑکوں پہ زیادہ تعداد میں آ جائیں تو چاہے ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ ڈیمانڈ کوئی ان ریزنیبل بھی کر رہے ہوں، آپ کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے کیونکہ لوگ ساتھ ہیں. اگر لوگ ساتھ نہ ہو تو ہم لوگ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی یہ باتیں اس شو میں نہ کر رہے ہوں. اب بات کریں، ان کی اسٹرینتھ بنی ہے تو ہم شو پہ ڈسکس کر رہے ہیں. اگر ان کی اسٹرینتھ ہی نہ بنتی تو نہ آزاد کشمیر کی حکومت ان کو منہ لگا رہی تھی، نہ وفاقی حکومت ان کو منہ لگا رہی ہوتی، نہ کوئی اور لگا رہا ہوتا، نہ ہم لگا رہے ہوتے. اب ان کی اسٹرینتھ بنی ہے کس وجہ سے بنی کہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے. اتنی تعداد میں لوگ ہوں گے تو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں نا.
اب ان کو چاہیے کہ تاریخ نے آنے والے دنوں میں، آنے والے وقت میں، آنے والے عرصے میں مورخ جو ہوتا ہے، جو جنون مورخ ہوتا ہے جس نے تاریخ لکھنی ہوتی، وہ ایسے لیڈرشپ کو معاف نہیں کرتا جس نے اوور ڈوئنگ کی ہو. یہ ہم نے تاریخ میں پڑھا، ایسے کئی بڑے نام آئے، مورخ نے لکھا کہ یہ اوور ڈوئنگ کر رہا تھا، پبلک سپورٹ تھی لیکن یہ اوور ڈوئنگ کر رہا تھا. لیکن جنہوں نے اوور ڈوئنگ نہیں کی، مثلا نیلسن منڈیلا نے 27 سال قید کاٹی، اور جب وہ نکلا ہے تو اس نے کہا کہ جو گورا ہے، جو سفید چمڑی والا ہے، اس میں اور سیاہ فام میں کوئی فرق نہیں ہے، سارے ساؤتھ افریقہ کے، سارے میری قوم ہے. یہ ہوتی ہے بڑی دلیری، بڑی بہادری، کہ سفید چمڑی والوں نے نیلسن منڈیلا کو 27 سال قید میں رکھا. دنیا کی ہسٹری میں اتنا بڑا قیدی، سیاسی قیدی اب تک جب سے تاریخ بنی ہے، اتنا بڑا قیدی، سیاسی قیدی دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے جتنا بڑا نیلسن منڈیلا تھا، جس نے 27 سال قید کاٹی. اور کس طرح کاٹی؟ بہادری کے ساتھ کاٹی. اس کی طرف سے کبھی بات نہیں آئی مینو چاہ نہیں ملتی پی، مینو تولیہ نہیں ملتا پیا، مینو صابن نہیں ملتا پیا، مینو شیونگ کا سامان نہیں ملتا پیا، مجھے نہانے کے لیے نہیں دیا. کبھی اس نے بات نہیں کی تھی. اس کے ساتھ ریئل ٹائم پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، وہ نہیں بولا. وہ دلیر، الٹیمیٹلی تاریخ نے پھر اسے مانا، ہاں یار یہ بندہ تھا. اب آپ اندر ہو جاؤ، بعد میں آپ کی 600 ڈیمانڈ آیا، میں نے تو یہ نہیں ملتا پیا، میں نے وہ نہیں ملتا پیا، میں نے ظلم بڑا ہوتا پیا، تو سیاسی طور پہ اپنے آپ کو مسخ کر رہے ہوتے ہیں. خان صاحب بریک کا وقت ہوا ہے، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ستار خان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا، کیا جو سیاسی منظرنامہ اس وقت آزاد کشمیر کا جو ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تو یہ جو سارے معاملات اس وقت آزاد کشمیر میں چل رہے ہیں، تو کیا کوئی حکومت اس چیز کو آن کرے گی کہ یہ ہم نے کیا؟ کیونکہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بیان ہیں ان میں تو وہ بار بار ٹیبل ٹاک کی بات کر رہے ہیں، بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی جو فورسز ہیں ان کی جانب سے یہ سارے معاملات کیے گئے. یار تاریخی طور پہ اگر اسٹڈی کیا جائے نا سیاسی جماعتوں کو پاکستان کے حوالے سے، تو جو میری نظر ہے، جو ایک تجربہ 40-45 سال کا جرنلزم کا ہوا، سیاسی جماعتوں کو تو میں زیادہ نہیں کور کرتا رہا، کیونکہ میں ڈاکومنٹس پہ رہا، انویسٹیگیشن کرتا رہا. تو سیاسی جماعتوں کو کور کرنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے، اور ایک انویسٹیگیشن کرنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. انویسٹیگیشن میں ڈاکومنٹس، کاغذ چاہیے ہوتے ہیں، فائلیں چاہیے ہوتی ہیں، جو محکموں میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وزارتوں میں ہوتی ہے. سیاست ایک ہے جو ڈاکومنٹس کے بغیر ہوتی ہے. آج میں نے بات کی سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے نا، اس کا ڈاکومنٹ تو ترتیب نہیں ہوا. تو اس حوالے سے اگر کسی سیاسی جماعت نے میچورٹی کا مظاہرہ کیا، مار کھائی، سیاسی جد و جہد میں ٹکا کے حصہ لیا، اور تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں اتنی مار کھائی، سیاسی جد و جہد کی، پھانسیاں تک چڑھے، کوڑے تک کھائے، قیدیں برداشت کی، وہ پیپل پارٹی تھی. پیپل پارٹی میں کوئی نہ کوئی چیز ہے. آج بھی پنجاب میں پیپل پارٹی کا کوئی نام و نشان نہیں. ایک زمانہ ہوتا تھا پیپل پارٹی پنجاب میں سب سے مقبول ترین جماعت تھی. اب وہ زمانہ میں خیال مشکل سے 4-5 سیٹیں ان کے پاس، تو وہ زوال ہو گیا نا. عوامی حساب سے، انتخابی حوالے سے زوال ہو گیا. لیکن پیپل پارٹی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، آج بھی بات اگر کی جا سکتی ہے بڑے لیول پہ. جو بڑی جماعتیں ہیں، 3 بڑی جماعتیں ہیں جو ملکی سطح پہ ہم بات کرتے ہیں، پیپل پارٹی سے بات ہو سکتی ہے، گنجائش نکلتی ہے. نون لیگ کا ایک رویہ رہا ہے کہ انہوں نے کافی عرصہ پاورز دیٹ بی، ان کا ہاتھ ان پہ رہا. اس کے بعد یہ ذرا پاور دیٹ بی کے ساتھ سدھے ہو گئے. جیسے آج کل عمران خان کا ہے کہ ایک وقت میں پاور دیٹ بی کا ہاتھ تھا، شفقت تھی، جس کی وجہ سے حکومت میں آئے. آج بیچارہ دربدر ہو گیا. وہ الگ بات ہے کہ عوامی طور پہ اسے سپورٹ مل گئی. عباسی بھی رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ اس کی تصویر دیکھتا ہے، پھر اس کو نیند آتی ہے. لیکن سیاسی طور پہ گنجائش جو ہوتی ہے نا مذاکرات کی، وہ میں سمجھتا ہوں، اپنے حد تک میں سمجھتا ہوں، وہ پیپل پارٹی کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. چاہے آپ کے مذاکرات ناکام کیوں نہ ہو جائیں، بات ہو سکتی ہے پیپل پارٹی کے ساتھ.
پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ اتنی گنجائش کہ سیاسی طور پہ وہ کہیں گے اچھا چلیں یہ نہیں تو یہ ایسے ہی ہوتا نا مذاکرات. یہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ اب یہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات نہیں ہو رہے. مسلسل امریکہ بھی کہہ رہا ہے، ایران بھی کہہ رہا ہے کہ ہم مسلسل رابطے میں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، مسلسل. پاکستان کا نام بھی لیتے ہیں کہ پاکستان کے ذریعے بھی وہ یہی ہو رہا ہوتا ہے. چلے اینو اینج کر لینا، چلو اینو اینج کر لینا، نہیں ہے ہوں اینو اینج کر لینا، اینو اینج کر لینا. ایک یہ کہہ رہا ہوگا، دوسرا یہ کہہ رہا ہوگا. مذاکرات اسی کو کہتے ہیں. مذاکرات یہ نہیں ہوتا کہ السلام علیکم، ہاں جی کیا حال چال ہے، چلو ڈن کیا، سائن کیا. مذاکرات میں ایک جگہ پہ جا کے آپ کو لیوریج دینا پڑتا ہے، ریٹریو کرنا پڑتا ہے، اپنے پوائنٹ سے پیچھے آنا پڑتا ہے، پھر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتے. سر 38 مطالبات میں سے اب ایک مطالبہ اور ایڈ ہو گیا جو ان کی تنظیم ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو تحریک ہے، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا آزاد کشمیر حکومت سے. اب وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ ٹیگ ہم سے ہٹایا جائے. یار اب دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. میرے پہ کوئی پابندی لگتی ہے تو ضروری نہیں ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہو. میں بھی ہو سکتا ہے اس ایکسٹینٹ تک چلا گیا ہوں جہاں پر میرے اپنے فائدے میں یہ بات جا رہی ہے کہ میرے پہ یہ ٹیگ لگ جائے. اب بات کروں، کیا تحریک طالبان کیا اس بات پہ خوش نہیں ہوتی کہ ان کو ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں؟ بھائی وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ یار جب ہم ہیں ہم شدت پسند ہو سکتے ہیں، ہم اپنے مقصد کے لیے چلیں، یہ ہمیں ٹیررسٹ کہیں جو مرضی کہیں. وہ خوش ہوتے ہیں. اگر آپ کو ٹیررسٹ کہا جائے تو آپ غصے میں آ جائیں گے، آپ یہ شو چھوڑ کے چلے جائیں گے. طالبان کو کہیں کہ آپ بندے مارتے ہیں، خوش ہو کے بتائیں گے ہاں ہم مارتے ہیں، ہمیں بھی مارا جاتا ہے، ہم مرتے رہیں گے مارتے رہیں گے. وہ بڑے آرام سے بات کرے گا. اگر آپ کسی سیاسی جماعت سے یا سیاست دان سے بات کریں گے تو آپ کہیں تو صحیح آپ ٹیررسٹ ہیں، اس کو غصہ چڑھ جائے گا. سر ایک ایسی جماعت جس کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں، ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، ان کے مطالبات بھی مانتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ عوامی مطالبات ہیں، اور دوسری طرف اسی جماعت کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے، پابندی لگا دی جاتی ہے، ان کے جو لیڈرز ہیں، لیڈ کرنے والے لوگ، ان کو چھاپے مار کر تلاش کیا جاتا ہے، لوگ مرتے ہیں. اس وقت جو مرنے کی تعداد ہے تقریباً 11 ہو چکی ہے جو لوگ اس وقت مر چکے ہیں آزاد کشمیر میں، عام عوام، اور اس کے علاوہ جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں. 11 میں بات 11 اچھی خاصی تعداد ہے. اچھی خاصی سر سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی تقریباً 4 جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں جو ہے جاں بر نہیں ہو وہ سکے. بھی تعداد جو ہے نا بہت زیادہ ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں، ہم پاکستان کو چلے لیں، اس کو پاکستان سے کرتے ہیں. ایک آزاد کشمیر ہے جہاں 11 لوگ ہلاک ہوئے اور 4 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے. ٹھیک، یہ بڑی تعداد ہے، چھوٹی تعداد نہیں ہے. پاکستان میں نکال کے دیکھ لو، پورے 3 4 سال 5 سال کی نکال کے پولیٹیکل اتنے لوگ نہیں مرے. پاکستان جیسے ملک میں جو بہت بڑا آزاد کشمیر سے، پاکستان جیسے ملک میں جس میں بہت زیادہ آپس میں اختلافات ہیں، 11 بندے پاکستان کی سیاسی تحریک پچھلے 4 5 سالوں میں نہیں مرے. 11 لوگ بہت ہوتے ہیں. اگر کمپیریزن پہ آ جاؤ، آزاد کشمیر میں 11 بندے مرے. دیٹ از ہیوج. جب انہوں نے احتجاج کیا ہے لوگ مرے، جب انہوں نے احتجاج کیا اور لوگوں نے اپنے سینے سامنے کیے ہمیں مارو مار دو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اگر یہ صورتحال ہے، ایک اور ڈفرینٹ بات ہو گئی. میں تو پاکستانی کانٹیکس میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں تو اس طرح کی کوئی یہ پچھلے 4 5 6 سال میں نے روایت نہیں دیکھی جس میں بندہ آ کے مارو گئی. سر جی وہ اسٹیٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ہو پھر تو پاکستانی جو ہے نا وہ ہمت میں اس جگہ پر ہے اور آزاد کشمیر والے ہمت میں اس جگہ پر، چاہے آپ کے اختلافات کیوں نہ ہو. اگر یہ کھڑے ہو جائیں کہ جس طرح تم کہہ رہے ہو آؤ بھی مارو، یہ دلیر آدمی کرتا ہے. سر آج 9 جون ہے اور پورے آزاد کشمیر سے جو قافلے ہیں انہوں نے مظفر آباد کا رخ کیا ہے، چونکہ مظفر آباد کیپٹل ہے آزاد کشمیر کا، اور وہاں پر جا کر وہ اپنا پورا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں بڑی گے. بات ہے. بس اگر اس طرح سے ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ جو تم کہہ رہے ہو، جو میں مان رہا ہوں، چھاپے مارے جا رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ یہ کر رہے ہیں
تو وہ تو پاکستان میں اور پاکستانی سیاست میں اور پاکستانی سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں اور پاکستانی سیاسی جماعتوں کے سپورٹروں کے مقابلے میں وہ تو بہت دلیر ہیں، سر کل سے بڑے ہمت والے ہیں، بڑا حوصلہ چاہیے کہ سڑک پہ آ کے آپ کو آؤ بھائی. ہمارے ادھر تو عادت پڑ گئی نا، ہم چار دیواری میں بڑھ کے مار رہے ہوتے ہیں. سر آپ سڑک پہ ایک بندہ نہیں آتا. باسی نے ایک دفعہ کہا تھا، میں کہ یار کی کرے گا، کہنا میں کل ہی ہوں گا لیکن میرے جان دو. آپ اندازہ کریں کہ 11 لوگ مر چکے ہیں لیکن پھر بھی لوگ اپنے قافلے نہیں روک رہے اور بڑی ہزاروں بات کی ہے، تعداد میں ان کے قافلے جو ہیں وہ یہ بڑی مظفر آباد بات ہے. کی طرف یہ جا رہے ہیں. یہ یہ جو بات ہے نا، یہ بتاتی ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کچھ بھی ہو، چاہے ہمارے پوائنٹ آف ویو سے کتنا بھی مختلف کیوں نہ ہو، لیکن ایک چیز ثابت کرتی جا رہی کہ ان میں ہمت حوصلہ ہے. لیکن سر دوسری وہ طرف ہماری طرح پاکستان کی طرح پھٹو نہیں ہیں جو صرف سوشل میڈیا پہ بڑھ کے مارتے ہیں. وہ پریکٹیکل لوگ ہوں گے. سر آزاد دوسری کشمیر طرف حکومت کا یہ موقف ہے کہ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کی تاریں جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ ملتی ہیں. وہ جڑتی ہوں گی، وہ جڑتی ہوں. کیوں بھائی؟ پہلے یہ بات میں کم وزن میں دیتا تھا نریندرا مودی کے آنے سے پہلے بھی بات ہوتی تھی، میں وزن کم دیتا تھا. کیوں دیتا تھا؟ کئی چیزیں ہوتی تھی، میں کہ یار کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری سائڈ اوور ڈوئنگ کر رہی ہو. لیکن نریندرا مودی نے کوئی گنجائش چھوڑی نہیں، اس کا بس نہیں چلتا. اب کیا کیا تھا اس نے، نریندرا مودی، یہ مئی 2025 کی جنگ کے بعد اس نے کیا کیا تھا؟ اسے پتا تھا کہ ہم ہار چکے ہیں. آخری دن تھا، ایک دو دن تھے یا آخری لمحات تھے یا آخری گھنٹے تھے، تو انڈیا کا میڈیا کیا کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا لاہور، اسلام آباد، کراچی تباہ ہو چکا. ہو گیا. لاہور میں تو انہوں نے بندرگاہ بنا دی تھی. ٹھیک ہے. اب یہ کہنے کا مطلب ہے کہ انڈیا کا میڈیا خود نہیں کر رہا تھا، یہ نریندرا مودی کروا رہی تھی، نریندرا مودی کی حکومت کروا رہی تھی. تو جو یہ اس لیول پہ آ جائے کہ جب آپ جنگ ہار چکے ہو، آپ کو پتہ ہے آپ کے جہاز گر چکے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کو نہ پتا ہو؟ ساری دنیا کو پتہ ہے، 200 سے زیادہ ممالک کو پتہ ہے. ایک انڈیا اس پہ خاموش بیٹھا ہوا ہے کہ ہم تو اس پہ بات ہی نہیں کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ سر مظفر اب آباد اس میں جب نریندرا مودی کی حکومت، بی جے پی کی حکومت جو آج کے دنوں میں حکومت ہے، حالانکہ اٹل بہاری واجپئی بی جے پی کا تھا، اٹل بہاری واجپئی بھی وزیر اعظم رہا ہے انڈیا کا، 5 سال سے زیادہ عرصے کے لیے رہا. اس نے 2 حکومتیں کی تھی، ایک تو حکومت چند دنوں کی تھی، دوسری حکومت جو تھی نا پورا اس نے کانسٹیٹیوشنل پیریڈ جو تھا، ٹینیور تھا، وہ کمپلیٹ کیا تھا. بی جے پی کا جو اٹل بہاری واجپئی تھا، وہ بی جے پی کے نریندرا مودی سے بالکل ڈفرینٹ تھا. وہ تو بڑا سلجھا ہوا بندہ تھا، شاعر تھا، ادیب تھا. وہ تو اگر میری کیلکولیشن میں لیا جائے تو انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں تو اٹل بہاری واجپئی میرا فیورٹ بنتا ہے سارے پرائم منسٹر میں. نریندرا مودی تو بالکل ڈفرینٹ کیس ہے. بالکل آپ ایک کہہ لیں کہ جی 2 پول کھڑے کر دیں، ایک پول پہ آپ اٹل بہاری واجپئی کو کھڑا کر دیں، ایک پول پہ آپ نریندرا مودی کو رکھ دیں. آپ نریندرا مودی کوئی موقع نہیں جانے دے گا، وہ تو کہے گا لچے تلو بھائی تلو. سر ابھی جو پاکستان کو عالمی سطح پر ایک پذیرائی ملی ہے، عالمی سطح پر پاکستان کو جب اسلام آباد ٹاکس ہو رہی تھی، لوگ دیکھ رہے تھے، ہر ملک کی نظر جو ہے وہ پاکستان پر تھی، تو وہ جو حکومت ہے، جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان کو بھی پذیرائی ملی. اور ابھی یہ کہتے ہیں کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو تاریں ہیں وہ بھارت سے ملتی ہیں. اور مظفر آباد کی آج کی اپڈیٹ یہ ہے کہ 5 لوگ انہوں نے گرفتار کیے جو کہ ان کے لیے کام کر رہے تھے، اور ان کے پاس سے موبائل، ان کے پاس سے کرنسی، غیر ملکی کرنسی اور اس طرح کی چیزیں نکالی جو کہ پاکستان کی سیکورٹی کے لیے خطرہ یار تھا. پاکستانی تاریخ میں ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں، لوگوں کی سپورٹ جن کے پاس ہوتی ہے، سم ٹائم وہ جا کے آؤٹ سائڈ پاکستان سپورٹ لینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں. یہ جینون بات ہے. شیخ مجیب الرحمان کی بڑی سٹرگل رہی ہے، میں اس کی سٹرگل کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن ایک وقت آیا تھا کہ انڈیا پوری طرح سپورٹ میں آ گیا تھا شیخ مجیب الرحمان اور عوامی لیگ کی. یہ بھی اپنی جگہ پہ فیکٹ ہے کہ الٹیمیٹلی ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ چلو یار یہاں پہ ہماری بات نہیں بن رہی، چلو یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے یا وہ ملک ہے جس کی ہمارے ملک کی حکومت کے ساتھ نہیں بنتی، چلو سپورٹ دے رہا ہے، میں سپورٹ لے لیتا ہوں. آپ سپورٹ لے لیتے ہیں. تاریخ میں وہ چیزیں پیرلل چلتی ہیں. آپ کی سیاسی سٹرگل، اس کی بھی لوگ تائید کرتے ہیں،
لیکن دوسری طرف جب آپ نے مدد ایکسیپٹ کی، آپ کی ایکسیپٹنس، جب تک میں کسی کی مدد کے لیے ایکسیپٹنس نہیں دوں گا، کون مجھے مدد دے گا؟ وہ میری منتیں بھی کرے، میں نہیں لے رہا، تو وہ الٹیمیٹلی چھوڑ دے گا۔ سر ایک آڈیو وائس نوٹ وہ بھی اس وقت بہت زیادہ وائرل ہے سوشل میڈیا پر بھی اور مین سٹریم پر بھی اس کو چلایا جا رہا ہے، جس میں جو کور ممبر ہیں کلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے، وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں کو نکالیں، مظفر آباد اور میر پور کے قافلے اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک پونچھ ڈویژن کے اندر راولہ کوٹ میں لوگوں کو آپ باہر نہیں نکالیں گے، لوگوں کو لڑوائیں گے نہیں۔ یہ ہمارا مین دیکھیں، سٹریم میڈیا چلا رہا ہے یہ اب وائس یہ نوٹ۔ جو بات کر رہے ہو، اس میں سپورٹر ہوں کسی کا، مجھے ابھارنا ہے، مجھے انسٹیگیٹ کرنا ہے، مجھے اکسانا ہے، میں اس سٹیج پہ آ گیا ہوں، مجھے اکسایا جا سکتا ہے، تو وہ کیسا موقع تو نہیں نہ چھوڑیں گے۔ اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے اکسایا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ میری اسٹرگل اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں اکسانے میں نہیں آؤں گا، لیکن اگر میں نے الاؤ کر دیا اپنے آپ کو کہ میں اکسانے میں آ سکتا ہوں، تو پھر ان کے لیے آئیڈیل بن جاتا ہے۔ پھر یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ آڈیو لیک ہوئی ہے، جو بھی لیک ہوئی ہے، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک کر رہے ہوں گے، انہیں پتا ہے کہ بھی لوگ اکسانے پہ تیار ہیں، وہ تیار بیٹھے ہیں سانو اکساؤ، تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ غلط تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ جو آڈیو لیک ہوئی ہے وہ تو صحیح کہہ رہے ہوں گے، کیسے لوگوں کا موڈ دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے، لوگ اس موڈ میں ہیں، تو بھئی میں وہی کام کروں گا نا جس کا مجھے فائدہ ہوگا۔ اب جن کی آڈیو لیک ہوئی ہے ان کو فائدہ ہے اس بات پہ۔ اگر یہاں پر لوگ جسے کہتے ہیں نا اکسانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ تیار نہیں بیٹھے ہو، کہیں گے اپنا کام اپنے کام کے ساتھ رکھو، ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم اسٹرگل ضرور کریں گے۔ دنیا میں جیسے اسٹرگل ہوتی ہے، سیاسی جدوجہد کو پتہ نہیں کیوں ان چیزوں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ سیاسی جدوجہد ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ایران امریکہ کی جنگ تھی، امریکہ میں مظاہرے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک دن میں 70 لاکھ لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف، کون لوگ تھے جو مظاہرہ کر رہے تھے، جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اس میں سے اچھی خاصی تعداد وہ تھی جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا۔ اب وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا، یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہمارے اکسانے پہ آ جائیں یا ایران کے اکسانے پہ آ جائیں۔ امریکی قوم، جو امریکی لوگ آئے تھے سڑکوں پہ، وہ ایران کے اکسانے پہ نہیں آئے تھے، اون دیر اون، وہ کنونس تھے اپنی جگہ پہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ ٹھیک نہیں کر رہا۔ یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اگر کسی کے اکسانے پہ آپ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ سانو اکساؤ، اسی تیار بیٹھے ہیں، تو وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ سر آخر پر مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا وہاں کے جو لوگ ہیں جموں کشمیر کلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے، وہ صحیح کر رہے ہیں؟ میرا خیال نہیں۔ دیکھو، اس طرح سے اوور ڈوئنگ جہاں بھی ہوگی، اب میں نے اسٹرگل کی، میری اسٹرگل میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس میں کوئی انتہا پسندی کی جگہ پہ جاؤں۔ یعنی کہ انتہا پسندی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ انتہا پسندی تو دنیا میں، جو آپ کے میرے معاشرے میں، مجھے ایک زمانے میں کیپٹل میں طالبان پہ بڑے شوق کیے، 2013-14 کی بات ہے، مجھے 2 دفعہ طالبان کا فون آیا۔ سیکنڈ ٹائم جو فون تھا نا، کمال کا تھا۔ میں کہ یار، وہ اس ایکسنٹ میں، پشتو ایکسنٹ میں مجھ سے بات کر رہا تھا، تو پشتو ایکسنٹ میں جب بات کرتا نا، تو اس میں تمہارا، ہمارا، تم، بڑا فرینکلی وہ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا ستار خان یہ بتاؤ، تم ہمیں کہتے ہو شدت پسند، انتہا پسند۔ اب یہ طالبان مجھ سے ٹیلی فون میں بات کر رہے ہیں، موبائل پہ کہیں سے نمبر لیا انہوں نے، کیا کمال کی بات کر گیا تھا وہ، 2013-14 کی بات کر گیا۔ انہوں نے کہا ستار خان یہ بتاؤ، تم اپنے بارے میں، تم لوگ اپنے بارے میں جین پہنتے ہو، تم کوٹرائی کا کوٹ بھی پہنتے ہو، شو کرتے ہو، پڑھے لکھے بھی ہو، جب تم آپس میں بیٹھتے ہو، خود گفتگو کرتے ہو، تم لوگ انتہا پسند نہیں ہوتے؟ ہم لوگ انتہا پسند ہے کہ ہم ہتھیار اٹھا لیتے ہیں۔ آپ میں ہم میں فرق یہ ہے، آپ اپنی باتوں میں انتہا پسند ہو چکے ہیں۔ وہ کمال کی بات کر گیا تھا کوئی بھی کہ چیز باتوں میں انتہا پسند ہونا، یہ دیکھو بڑی، کہ باتوں میں انتہا پسند ہو جانا، کہ میں ایک ایسے پوائنٹ پہ ہوں، تم میری نہیں مان رہے، تم ایسے پوائنٹ پہ ہو، میں تمہاری نہیں مان رہا، تو یہ انتہا پسندی ہے۔ انہوں نے کہا یہ انتہا پسندی آپ کو نظر نہیں آتی؟ ہم انتہا پسند ہے کہ ہم ہتھیار اٹھا لیتے ہیں۔ بالکل ناظرین، بہت اچھی باتیں کی ستار خان صاحب نے۔ انتہا پسندی کسی بھی جگہ پر بالکل نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ عوامی تحریک کی جدوجہد ہو، جو بھی آپ نے کرنا ہے تحمل کے ساتھ کریں،
صبر کے ساتھ کریں، اس طرح ریاستی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، ریاست کے جو لوگ ہیں ان کو نہ نقصان پہنچائے۔ ہمیں بھی اس چیز کا انتظار ہے کہ آگے کالعدم جموں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے یا نہیں، ان سب کے بارے میں آپ کو ہم ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الوقت کے لیے اپنے میزبان عزیر عالم کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔